बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, मौसम मुल्क में ठंडा हुआ है, सियासत में नहीं। सियासत में उसी तरह से गर्मा गर्मी है और आज आपने पार्लियामेंट के अंदर भी जनरली भी देख लिया होगा, सड़कों पर भी देख लिया होगा। सूरत हाल जूं की तूं है। जब से इंतखाबात हुए उसके बाद से जो एक तवक्को लगाए बैठे थे कि अब मामलात इंस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे, मुफाहमत की तरफ आएंगे, मामलात इंतकाम से इस्तेहकाम की तरफ आएंगे, वो तो फिलहाल आते हुए नजर नहीं आ रहे। और उसका एक खुला सबूत आज जो है वो जुनैद अकबर खान साहब ने फरमाया है। कुछ ज़रा सुने, फिर मैं उसके बाद बताती हूँ कि इसके पीछे भी क्या अनासर हो सकते हैं। सुने पहले। इस असेंबली में इसलिए नहीं आए, कानून साजी करेंगे और न कानून साजी करने देंगे। सुन ले, ये हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। ये जब तक ये असेंबली नहीं चलेगी, जब तक ये नामालूम लोग जो है जो किसी का हक मार के यहाँ आ गए, ये नहीं निकाले जाएंगे। जब तक हमारा क़यादत, हमारा लीडर बाहर नहीं निकलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस कुर्सी पे इज्जत से बैठ जाए। मैं चैलेंज करता हूँ। अच्छा जी, कल पार्लियामेंट में जब जुनैद साहब की तरफ से ये बोला गया तो कल ही इसका एक जवाब भी आया, लेकिन इसका आज की कुछ कड़ियों के साथ भी सिलसिला मिलता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले एहसन इकबाल साहब ने इसका जवाब क्या दिया, वो सुने। अगर आप इस ऐवान में धौंस देने की कोशिश करेंगे, इस ऐवान के अंदर कार्रवाइयों में खलल डालने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये ऐवान आपके आप बनी गाला नहीं है, ये ऐवान नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है। ये ऐवान चलेगा और इस ऐवान के अंदर से पाकिस्तान के अवाम के लिए कानून भी पास होंगे। अब ये बात तो कल ही तय हो गई थी कि ऐवान को नहीं चलने देना, ऐवान के अंदर एहतजाज होगा, ऐवान के अंदर कानून साजी नहीं होगी, ऐवान के अंदर जो नुमाइंदे अवाम के बैठे हुए हैं वो अवाम की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी लीडरान के हवाले से एहतजाज करेंगे और कहेंगे कि हम अवाम के मैंडेट के बारे में एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि यही अवाम जिसके ऊपर लाखों रुपए, हर शख्स के ऊपर लाखों रुपए कर्जा पैदा होते ही होता है, इसलिए क्योंकि हम IMF के कर्जे तले दबे हुए हैं, उस ऐवान के हर सेशन के हर दिन पे 6 करोड़ 65 लाख रुपए खर्चा आता है। ये पिछले साल अक्टूबर 2023 के अंदर पिलडैट की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसने 5 साल रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि ऑन एवरेज तकरीबन कौमी असेंबली के एक दिन का खर्चा जो है 6 करोड़ 65 लाख रुपीस है। अब ऐवान के अंदर अगर कानून साजी नहीं होगी तो हर रोज का 6 करोड़ 65 लाख रुपया तो वैसे ही गया। इस अवाम के लिए बात करनी और अवाम का पैसा गया। अब दूसरी तरफ ऐवान में तो एहतजाज होगा, लेकिन ऐवान से बाहर भी होगा। आज उसका हम लोगों ने एक नमूना देखा और उसके बाद क्रैकडाउन भी देखा। इससे पहले जो क्रैकडाउन हो रहा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर, वो था केयर टेकर सेटअप का, लेकिन अब बाकायदा हुकूमत आ गई पंजाब में और मरियम नवाज साहिबा के ये कहने के बावजूद कि वो किसी किस्म का इंतकाम नहीं रखेंगी और वो हर किसी की, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमती अरकान हो, वो हर किसी की चीफ मिनिस्टर होंगी। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज पर बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन किया गया। असद कैसर साहब ने फरमाया कि एहतजाज किस तरीके से आगे लेकर जाया जाएगा, तहरीक चलाई जाएगी। सुने जरा। हम एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। हम तमाम उस कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे। इसके लिए हम सिंध की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की हैं, हम पूरे मुल्क में जो है ना इस किस्म की हम इकट्ठा करेंगे और हमारी रिक्वेस्ट होगी हमारी वकला बरादरी से कि वो भी इस तहरीक में साथ हो। अब ये कहने के बावजूद मरियम नवाज साहिबा के वो अपोजिशन की भी वजीर आला होंगी, अपोजिशन के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है और वो दूसरी तरफ ऐवान और ऐवान से बाहर दोनों जगह एहतजाज होने जा रहे हैं। तो मुझे तो अगले 5 साल, अगर अगले 5 साल ये पार्लियामेंट चलती है तो सुकून के नजर नहीं आते हैं। बहरहाल एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी भी आम सियासतदानों या बाकी सियासतदानों की तरह अपने कहे को वापस लेने की आदत कर चुके हैं। इससे पहले वो बहुत सारे सियासतदानों के नाम लेते रहे, यानी परवेज इलाही साहब को उन्होंने किन अलकाबात से नवाजा, शेख रशीद साहब को उन्होंने किन अलकाबात से नवाजा, MQM को किन अलकाबात से नवाजा और मौलाना फजलुर रहमान साहब को किन अलकाबात से नवाजा। सबसे बात हुई और अब महमूद खान अचकजई, जिनको वो बाकायदा दुपट्टा लेकर उनका मजाक उड़ाते रहे, अब वो उनके सदर के कैंडिडेट होंगे। उमर अयूब साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की, जरा सुन। अचकजई साहब हमारे सदारती उम्मीदवार होंगे। बलूचिस्तान के लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। हमारे बाकी साथी MWM, सुन्नी इत्तेहाद, जो पार्टियां हमारे साथ मिलेंगी इस काफले में, हम लोगों ने पाकिस्तान को बुलंद तरीन सतहों पे पहुंचाना है इंशाअल्लाह ताला।
ایک طرف سیاست از اے نیم آف پاسبلٹیز، ممکنات کا نام ہے سیاست، اور ممکنات ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف الگ جماعت ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ فیلنگز میوچول تھیں. صرف بانی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے محمود خان اچکزئی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں بولی جاتی تھی. محمود خان اچکزئی بھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی بہت خاص نرم گوشہ نہیں رکھتے تھے. میرے ہی ایک اور چینل پہ دیے گئے انٹرویو میں، جو مجھے دیا تھا انٹرویو محمود خان اچکزئی صاحب نے، اس میں انہوں نے کچھ ایسی بات فرمائی ہے، ذرا سنیں اور پھر دیکھیں 2018 میں انہوں نے کیا کہا. پارلیمنٹ کی جو درگت بنائی گئی، 40,000 مسلح فیڈرل فورسز کھڑی تھی، ان کو ریلوں کی گٹھیاں ماری گئی، ان کو پیٹا گیا، ان کو گھسیٹا گیا. آخر کون سا جین بت پریت ان پہ بیٹھا ہوا تھا؟ 40,000 مسلح لوگ 136 دن تک. اور یہاں وہ کچھ ہوا جو آپ نے خود کہا. پارلیمنٹ کے جنگلے توڑے گئے، پارلیمنٹ کے جنگلے توڑے گئے، وہاں خیمے لگائے گئے. اب ایک جگہ پارلیمنٹ کی عزت نہ کرنے والی جماعت بقول محمود خان اچکزئی صاحب کے ہی وہ صدارتی امیدوار بھی ہوں گے. بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. یہی ہے پاکستان کی پالیٹکس. اسی پہ ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ جو آج مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ سینیٹر عفنان اللہ خان موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سینیٹر اون عباس بپی ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور یہ کیونکہ سینیٹر ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما باقاعدہ طور پر مجلس شورا کے اندر بھی ہیں، باقاعدہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر بھی ہیں. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی. باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. سینیٹر عفنان صاحب، ایک طرف تو زرداری صاحب کو آپ لوگوں نے کمٹمنٹ کی، دوسری طرف محمود خان اچکزئی صاحب جو کسی زمانے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے. ایسا کیا فال آؤٹ آیا کہ اچکزئی صاحب نے اپنے کہے پہ، اور وہ بڑے اصول پسند کہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے ہی کہے کو واپس لے لیا؟ وہ غیر جمہوری قسم کی پارٹی جو ابھی آپ نے سنا انہوں نے کیا فرمایا، ان کی طرف چلے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت ساری ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو گورنمنٹ کے جو الائنس ہے اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، اور محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ ہم نے ایک بڑی لمبی جنگ لڑی ہے. تو وہ اگر ان کا فیصلہ بھی ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھنے جاتے ہیں تو ہم اس بات کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور جو ہے وہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ایسے معاملات پہ جس میں ملک کا مفاد ہو اس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کریں. نہیں، مل بیٹھ کر تو کام کریں، لیکن آپ لوگوں نے اس سے پہلے ان کو ریچ آؤٹ نہیں کیا نا؟ شاید آپ ریچ آؤٹ تو کرتے، ان کو ریچ آؤٹ کیا تھا محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ اس ساری صورتحال کے اندر ایٹ لیسٹ پولیٹیکلی بی ود اس؟ نہیں، ہم نے تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو ہم نے، آپ نے تو مولانا صاحب سے بھی ملاقات نہیں کی؟ انہوں نے بھی شکوہ کے انبار جمع کر دیے تھے، اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کو جانا پڑا. میاں نواز شریف صاحب بھی ان سے ملے، اس سے پہلے ہماری بعد میں ملے نا؟ بعد میں ملے، اس سے پہلے ہماری ٹیم ملتی رہی، اس سے پہلے شہباز صاحب ان کے گھر گئے تب ملے، اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوئیں. دیکھیں ہر کسی پولیٹیکل پارٹی کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، وہ اس کے حساب سے چلتی ہے. تو بعض اوقات اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت قریب جو لوگ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ شاید اس الائنس میں نہ آ سکیں، لیکن ہم پھر بھی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، جو کنٹریبیوشنز ہیں ڈیموکریسی کے لیے اور رول آف لا کے لیے، اس کو ہم ایکنالج کرتے ہیں. رائٹ، ٹھیک ہے. سینیٹر اون عباس بپی صاحب، ایک طرف تو ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف ان لمبی ایک میں نے فہرست آپ کے سامنے رکھ دی ہے، 1 2 3 4 5 ایسے لوگ ہو گئے، اشخاص ہو گئے یا جماعتیں ہو گئیں جن کے خلاف بات کرتی رہی تھی. یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی PMLN کہتی ہے کہ پالیٹکس از اے نیم آف پاسبلٹیز، اور کسی بھی ٹائم پر کسی سے بھی بات کرنی پڑ سکتی ہے. تو کیا سیاست میں اس حد تک چلے جانا چاہیے کہ یا تو آپ کسی کو چور ڈاکو کہہ لیں، یا کسی کو چپراسی کہہ لیں، یا دوپٹہ لے کے اس کا مذاق اڑا لیں اور اس کے بعد اسی کی طرف چلے جائیں، اس کے بعد بولیں کہ یہ تو پاکستان کے لیے بھی بلوچستان کے لیے بھی اچھی بات ہوگی؟ ڈونٹ یو تھنک کہ پالیٹکس بہت زیادہ ایکسٹریم پر پہنچ گئی ہے؟ تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے ٹیمپریچر کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ سے صحیح ہے، کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو 8 فروری کو پاکستان میں ہوا ہے اس کے بعد چیزوں نے ایک ڈیفرنٹ پیرایا لے لیا ہے. اب اس طرح کے حالات نہیں ہیں. جو کچھ 8 فروری کے دنوں میں پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں ایسا واقعہ وقوع نہیں ہو سکا جو 8 فروری کو ہوا، کہ پاکستان کی عوام نے اپنی تقدیر کا فیصلہ پہلی دفعہ اپنے ہاتھ سے کیا، اینڈ دے بلیوڈ ان اٹ، کہ ہم واقعی اس ریاست کی سب سے بڑی مقدر اعلیٰ والی طاقت جو ہے وہ عوام کے پاس تھی، اور وہ نکلے اور انہیں اپنا رائے حق دے استعمال کیا. لیکن جس طریقے سے اس کے اوپر ڈاکہ زنی دن دہاڑے کیا گیا، اور ساری قوم نے دیکھا، اور ایک دن نہیں 3 دن مسلسل دن رات رزلٹ چینج ہوتے، رات 2 بجے، صبح 5 بجے، پھر 9 بجے، کرتے کرتے 3 دن کے بعد اچانک عوام کو یہ ان کی اوقات جب دکھائی گئی،
تو اس کے بعد یہ چیزیں تبدیل ہوگی. جن دو اشخاص کی آپ بات کر رہے ہیں, چاہے وہ مولانا صاحب ہوں چاہے محمود خان اچکزئی صاحب ہوں, یقیناً ہمارے ایک پرنسپلی ہمارا اختلاف رہا ہے, پاسٹ میں رہا ہے, لیکن آپ 8 فروری کے بعد ان دونوں اشخاص کا ایک نیریٹو سٹانس دیکھیے. انہوں نے کہا جو کچھ پاسٹ میں وہ اپنی جگہ پہ, ہم ان کے لیے برے وہ ہمارے لیے برے, لیکن 8 فروری کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے اس کا ان کا سٹانس ہمارے اور ان کے نیریٹو بہت قریب آ گئے. اور جب محمود خان اچکزئی صاحب نے کل جو تقریر کی ہے ایوان میں, یہ تو کل کی تقریر ہے, ہمارا فیصلہ ان کے حوالے سے پچھلے 1 ہفتے پہلے ہو چکا تھا. لیکن سر صاحب I'm sorry I'm cutting you short, لیکن کیا اگر پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں کوئی بات کرے تو وہ ٹھیک, میٹھا میٹھا, ہپ ہپ, کڑوا کڑوا, تھوتھو؟ یہاں آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنے پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف کی فیور کی بات نہیں, پاکستان کے عوام کی بات کی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور اچکزئی صاحب نے جو دونوں گفتگو کی ہیں, ان کا مین نیریٹو کیا تھا کہ پاکستان کے عوام کو ڈپرائیو کر دیا گیا, ان کو محروم کر دیا. 2018 میں بھی یہی سمجھتے تھے کہ آپ سلیکٹ ہو کر آئے. اگر بی بی میں آپ کو بات, اگر ہم اتنے زیادہ ہوس میں ہوتے تو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا نہیں سکتے تھے. آپ کو خورشید صاحب کا بیان یاد ہے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں آفر کی جو ہم نے ان کے کال ریجیکٹ کر دی. اگر ہم اتنے ایمبیشس ہوتے تو آج اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے, لیکن گورنمنٹ بنانا ہمارا مقصود نہیں تھا. ہم بیسیکلی چاہتے کیا تھے کہ جو عوام نے ہمیں طاقت دی, پہلے وہ ہمارا مینڈیٹ تھے, حکومت بنانا نہ بنانا ہمارا نیریٹو ہے ہی. آج جو پاکستان میں جو سب سے بڑی جنگ ہے وہ تو مینڈیٹ کی جنگ ہے. آج وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عوام کا مینڈیٹ ہونا چاہیے. اب بقول پاکستان تحریک انصاف کے جو 2018 میں وہ کہہ رہے تھے کہ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, وہ ٹھیک تھا؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بالکل 2018 میں کون سا مینڈیٹ چوری ہوا؟ تو اچکزئی صاحب سے پوچھیں. نہیں, 2018 میں کس کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا؟ 2018 میں جو ہمارے ساتھ تھا, ہمارے پاس 130 سیٹیں تھی, اور ہمیں صرف جو ایشو بنایا گیا وہ یہ کہ جی الائز جو تھے انڈیپینڈنٹ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. وہ انڈیپینڈنٹ الائز کو ہماری ٹکٹ پہ یا کسی کی ٹکٹ پہ نہیں آئے تھے, وہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے آئے. ہم نے ساتھ ایم کیو ہمارے ساتھ ملی تھی, باپ پارٹی ہمارے ساتھ ملی تھی. اچھا ویسے باپی صاحب دیکھیں, یہ آپ کا موقف ہے, لیکن اس ٹائم پر آپ کو یاد ہے سلیکٹڈ کے نعرے لگے تھے. آپ کے ہی بانی کو بیسکلی مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو سلیکٹڈ کے نعرے لگا کر مجھے پہلی اسپیچ نہیں کرنے دی گئی. اس ٹائم پر مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو سلیکٹڈ کہتے تھے. کتنے عرصے احتجاج ہوتا رہا آپ کی حکومت کے دوران, جو آج آپ مولانا صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام کے لیے کھڑے ہوئے, اس ٹائم پر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سلیکٹڈ ہوا ہے. یہی بات جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف سے بھی سنی جاتی تھی. آج آپ وہ ساری چیزیں بھول گئے کیا؟ ایک عرض بتاؤں, اگر 2018 کے الیکشن پہ کسی کو اعتراض تھا نا, میں آج بھی اس چیز کے اوپر آپ کو حلف دینے کو تیار ہوں کہ 2 4 5 7 حلقے چن لیں اور ان کے فارم 45 اور فارم 47 کا ریزلٹ نکال کے دیکھ لیں. اگر ان 5 حلقوں میں 2018 میں ہم کہیں پہ جھوٹے یا کہیں پہ ہم فراڈ کرتے یا ڈاکہ ڈالتے نظر آئے, ہم پھر بھی مان جائیں گے ہم نے ڈاکہ. یہ نہیں ہے, صرف یہ ہے سمپل کہ عوام نے ووٹ کس کو ڈالا اور نکلا کو. ہم پہ الزام یہ تھا کہ ہم نے انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کے حکومت بنائی تھی, اور وہ انڈیپینڈنس پرابلی جو لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کو کسی اور نے جتوایا تھا. بھائی اگر باپ پارٹی بلوچستان میں مینڈیٹ لے صرف انڈیپینڈنس کی بات نہیں ہوتی تھی. لیٹ می گو ٹورڈز نفیسہ شاہ صاحبہ, بھی ان کو بھی شامل گفتگو کرنے. پرسنٹ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. نفیسہ صاحبہ, ایک تو ابھی وہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو بہت شوق ہوتا حکومت میں آنے کا تو پھر تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کر کسی طریقے سے الائنس بنا کر حکومت کے اندر بیٹھے ہوتے. آج اقتدار ان کا ہوتا, انسٹیڈ آف یہ کہ پی ایم ایل این کی کابینہ اور پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر بننے کی طرف معاملہ جا رہا ہوتا. کل پرائم منسٹر کا الیکشن بھی ہونا ہے, کل تمام چیزیں باقاعدہ طور پر کابینہ کے اندر, باقاعدہ طور پر نیشنل اسمبلی کے اندر معاملات بنیں گے, اس کے بعد کابینہ بنے گی. ایسی صورتحال میں جہاں کل کے حلیف آج کے حریف اور کل کے حریف آج کے حلیف بن رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ there's a point جہاں کہ وہ بڑی جماعتیں, سیاسی جماعتیں جو کہ پاکستان کی سیاست کو آگے لے کر جا سکتی تھی, وہ پیچھے دھکیل رہی ہیں پاکستان کی سیاست کو؟ مجھے آپ کا پوائنٹ سمجھ میں نہیں آیا. نفیسہ صاحبہ, I will repeat it. جس طریقے سے کوئی پرابلم تو ہوا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے ہیں, کوئی پرابلم تو ہوا ہوگا جو کہ آج محمود خان اچکزئی صاحب ادھر بیٹھے ہیں, وہ کسی زمانے میں باقاعدہ طور پر پی ڈی ایم کا حصہ تھے یا حکومت کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ واقعی میں یہ وہ والا ایشو ہے کہ عوام کا مینڈیٹ کو چھینا گیا ہے یا کچھ اور ایشو ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کا جو بیانیہ کہ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں ہم ان کا حصہ نہیں بنیں گے, یہ ان کا ایک موقف تھا الیکشنز کے فوراً بعد. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو کوشش کی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر سیاسی فورس جو ہے اس سے رابطے ہونے چاہیے, ان کو انگیج کرنا چاہیے اور ہر کمبینیشن کو ٹیسٹ آؤٹ کرنا چاہیے جو ملک کے مفاد میں ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جو پی ڈی ایم ہے کہ جنہوں نے نو کانفیڈنس میں
حصہ لیا ان کے ساتھ ہم الائنس نہیں کر سکتے، مطلب بڑی ریجڈ پوزیشن. پھر دوسرے دن پتہ چلا کہ جن کو ایک تسلسل سے ایسی گالم گلوچ والی زبان سے نچھاور کرتے تھے جن اشخاص کو، شخصیات کو، اور وہ معزز پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی ہو گئی. اور میں ٹو بی اسپیسیفک مولانا صاحب جو پی ڈی ایم کے صدر تھے، اور وہ ان کے ساتھ ان کی ایک انفارمل الائنس جڑ گئی، ان کی تعریفیں شروع ہو گئیں. تو یہ جو ان کی ایک ریجڈ پوزیشن جب وہ لیتے ہیں تو وہ خود اپنے الفاظ میں پھنستے ہیں. نفیسہ صاحبہ، اور پھر ہمیں تو وہ امیج، ایسی امیجز اور ایسی زبان، ایسے فکرے جو ہیں وہ ان کی زبانوں سے نکلیں جو اب یادداشت کا حصہ ہیں. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ساری کی ساری بہت معزز سیاستدان ہیں، وہ ایک نیشنلسٹ ہیں، ان کا ایک موقف ہے پشتون اور افغان. ہلو جی سوری، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں عرض یہ کر رہی ہوں کہ ہماری تو ساری سیاسی جماعتیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ پہلے کیسی قربتیں رہی ہیں اور آج کیسی، لیکن ہم اس میں کوئی بھی، میں نہیں سمجھتی کوئی ایشو ہو سکتا ہے. ان کی کوئی جوائنٹ انٹرسٹس ہوں، جوائنٹ ان کا کوئی مینیفیسٹوز یا جوائنٹ کوئی نظریے ہوں، لیکن نفیسہ صاحبہ کہ وہ آج جڑ گئے ہیں. نفیسہ صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وہ نہیں ہے، جیسے سیاست میں تو ہر کچھ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ باقی دونوں جماعتوں سے سیکھ گئی ہے. کسی زمانے میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بھی ایک دوسرے کو بڑا برا بھلا کہا کرتی تھی. آپ کو یاد ہے کہ سڑکوں پہ اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہی گئیں. ان انتخابات سے پہلے بھی بولا گیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھنا ہے. پیپلز پارٹی نے یہ کہا، لیکن بیٹھے ہیں اور الٹیمیٹلی چینج آف سٹانس وہاں بھی آیا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اب پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این سبھی اس طرح کرتے ہیں تو سیاست کا نام ہے؟ دیکھیں، میں ابھی بھی سمجھتی ہوں بحیثیت پولیٹیکل ورکر، ہماری جو یادداشت ہے وہ ہم نے تو شہید بی بی کی تکالیف دیکھیں، بھٹو صاحب کو ہم نے شہید ہوتے دیکھا، میں تو بچی تھی اس وقت، لیکن اس کے بعد بی بی شہید، اس کے اوپر کیسز. تو ہمیں تو یہ پتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا ایک فطری الائنس نہیں ہے، غیر فطری الائنس ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور جو الیکشن کیمپین ہوئی وہ بھی ہم اپنے حلقوں میں، جب ہمارے چیئرمین صاحب نے جو کیمپین لڑی، انہوں نے یہ جو سلیکٹڈ کا ایک خدشہ تھا، جس طریقے سے ایک فیور کیا گیا پی ایم ایل این کو، ایک باقاعدہ ایک میدان، اور وہ تو اب کامن نالج ہے، تو اس پہ کافی اس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم اپنے مخاطب ہوں اپنے الیکٹریٹ سے اور لوگوں سے اور ووٹرز سے. لیکن جب حکومت سازی جو ہے وہ اس میں اور جو اس وقت پس منظر بنا، وہ بالکل الیکشن سے پہلے، میری اگر خواہش ہو، obviously ہم تو چاہتے تھے ہمیں میجورٹی مل جائے اور ہمارے چیئرمین صاحب وزیر اعظم بن جائیں. ہمارا تو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ لیکن جو کمبینیشن ہے وہ غیر پوائنٹ اپنا کمپلیٹ کر لوں، جو کمبینیشن نکل کے آئی اس میں لارجسٹ گروپ جو تھا وہ پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنس کا تھا، لیکن وہ حکومت سازی میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے. شور و غل میں شاید انٹرسٹڈ ہوں جو ہم نے دیکھا. تو پھر پاسبلٹی پھر کیا رہ گئی تھی، اور اس طریقے سے پھر دونوں جماعتوں نے ملک کی خاطر اور جمہوریت کی خاطر اس ملک کو استحکام بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لیکن آپ امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ کہیے کہ غیر فطری الائنس ہے، غیر فطری الائنس کے ساتھ کتنا آگے بڑھ سکیں گے ود دا پوائنٹ کہ پی ٹی آئی بالکل احتجاجی موڈ میں سڑک پہ اور پارلیمنٹ کے اندر، ایسے میں کیسے چل سکے گا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے فرمایا تھا کہ یہ غیر فطری الائنس ہے جو حکومت میں بیٹھا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این فطری الائنس کے طور پر اکٹھے نہیں آ سکتے. سینٹر عفنان، ایک تو ذرا اس کا جواب دے دے، غیر فطری الائنس ہو اور پورے 5 سال گزار جائے، پاسبلٹی ہے؟ اور دوسرا آپ نے جواب بھی دینا تھا سینیٹر آن کی بات کا. دیکھیں، بالکل میرا یہ خیال ہے کہ 5 سال گزار سکتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے جو ہے وہ مل کے پارلیمنٹری پولیٹکس کے اوپر کام کیا ہو. ہم نے 18ویں ترمیم ساتھ کی، ہم نے
اس سے پہلے چارٹر ڈیموکریسی کیا, پھر اور بہت سارے جو ہے ایسے ڈیسیجن لیے جو ہم نے, جس میں پیپلز پارٹی کو آن بورڈ. لیکن حکومت میں ایک دفعہ بیٹھے, وہ پچھلے 16 مہینے کے اندر بیٹھے, اور 16 مہینے کے اینڈ پہ کیا ہوا تھا وہ آپ کو یاد ہے؟ ہماری کوئی لڑائی ہے باقاعدہ طور پر حکومت میں کابینہ میں بیٹھ کے باقاعدہ پریس کانفرنسز ہوتی تھی. ٹھیک ہے وہ, لیکن ہم نے نہ حکومت توڑی, نہ ہم نے باہر نکل کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ گربان پکڑے. ہم نے طریقے سے جو ہے وہ معاملات چلائے. اور دیکھیں پولیٹکس کے اندر میچورٹی ہونی چاہیے. ہماری یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں استحکام آئے, اور جو بھی حکومت ہو وہ اپنا ٹائم پورا کرے. اور یہ عدم استحکام کی وجہ سے ہی بہت سارے مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں, اور جو ہم جہاں پہنچے ہیں وہ انہی وجوہات کی بنا پہ پہنچے ہیں. میں کچھ باتیں 2018 کے الیکشن کی کرنا چاہوں گا. دیکھیں کیونکہ لوگ یاد نہیں رکھتے, تو میں وہ پوری ایپیسوڈ ہے اس کے پیچھے جو سینیٹر رون کی طرف اشارہ کریں. جی میں وہ کچھ واقعات گنوا دیتا ہوں نا. آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا کہ تبدیلی کا سال ہوگا, یاد ہے نا آپ کو؟ بڑی بہت مشہور پریس کانفرنس تھی وہ ہمارے لیے, ہمارے لیے تھا نا. ہاں نہیں تبدیلی کا سال ہوگا, ہاں ان کا تبدیلی کا سال بالکل. تو اس کے بعد پھر 53 ایسی سیٹیں تھیں جن پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ریجیکٹڈ ووٹ جو تھے وہ زیادہ تھے. مسلم لیگ نون سے پی ٹی آئی کا مارجن کم تھا, اور انہی پہ رزلٹ 53 کے چینج کر کے پی ٹی آئی کو جتوایا گیا تھا. اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. ثاقب نثار صاحب نے, میں کیونکہ الیکشن لڑ رہا تھا مجھے آج تک یاد ہے, میں نے کمپلین فائل کی تو انہوں نے ریکاؤنٹنگ کے اوپر پابندی لگا دی تھی. ریکاؤنٹنگ نہیں ہونی تھی 2018 کے الیکشن کی. یہ وہ واحد الیکشن ہے جہاں ریکاؤنٹنگ کے اوپر چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتی. پھر پورے پاکستان نے دیکھا کہ ثاقب نثار نے شیخ رشید کی کیمپین چلائی. پورے پاکستان نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے تو انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان کے لیے اگر کسی نے کوئی کام کیا تو ان میں سب سے زیادہ ان میں ثاقب نثار بھی ہے, اور اس کو شیلڈ دی اس کے اوپر کہ نیا پاکستان ایسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پر بھی یہ تھا اور ابھی یہی ہے, تو آپ نے نہیں بہت فرق ہے. میں بتاتا ہوں, انٹرنیشنل میڈیا نے آرٹیکلز پہ آرٹیکلز پبلش کیے تھے, بہت مشہور آرٹیکلز تھے. اگر آپ کہیں گے تو میں تصویریں بھی بھیج دوں گا, کارٹون تھے. تو یہ سارا کچھ جو ہے, اور پھر ایک جماعت بنائی گئی پی ٹی آئی کے علاوہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں نقصان پہنچانے کے لیے. یہ سارا کچھ 2 سال کی محنت جو کا الفاظ جو ہے اپنا جیسے صدیقی صاحب نے بتایا کہ یہ 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی, یاد ہے نا وہ آپ کی بڑی مشہور بات. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا کنوینئنٹلی لوگ بھول جاتے ہیں. اب ذرا دیکھیں نا, آپ دیکھیں پی ٹی آئی پی بن گئی, ادھر آئی پی پی بن گئی, میری گزارش پی ٹی آئی کا بلہ سائیڈ پہ کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس. دیکھیں بات یہ ہے کہ صورتحال آج ان کے لیے یہ نہیں گزارش بہت فرق ہے. 9 مئی کو جو بھی کچھ ہوا اس کی ذمہ دار جو تھے وہ عمران خان صاحب تھے, اور جو لوگ ان معاملات میں انوالو تھے, تو جو ذمہ دار تھے انہیں سزا دینا. میری گزارش میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو اس کے امپلیکیشن کے طور کے اوپر جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہم تو نہیں کر رہے نا, وہ ان کا ڈیسیجن تھا جس کی فال آؤٹ انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے لینی تھی, ہم نے تو نہیں لینی تھی. تو یہ 2 چیزوں کو ملا نہیں سکتے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں جنہوں نے بہت دفعہ الیکشن جیتے, بہت دفعہ ہارے, ہم پھر دوبارہ پاور میں آتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا سینیٹر افنان, بیفور آئی گو ٹو سینیٹر, کمپیئر کرنا جو ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال میں بس ایک بات ختم کر رہا ہوں کہ اگر آگے بڑھنا ہوگا نا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے 18 کا الیکشن ٹھیک تھا اور 24 کا جو رکھتا ایسے. اگر آپ نہیں مانیں گے نا تو پھر آپ کا 24 بھی کوئی نہیں. جی سینیٹر آن, اگر تو 24 کی بات کرنی ہے تو 18 کی بات بھی کریں, پھر 18 کی کرنی ہے تو 13, 8 اور جتنے پچھلے 75 سال کے انتخابات ہیں ان ساروں کو نکال لیں. 13 کا بس مانے تھے نا. یہ کام ذرا مشکل ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر. لیکن کچھ سیاستدان اسپیشلی شاہد خاقان عباس صاحب ہمیشہ کہتے رہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا لیں. وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کے لیے بھی سارے سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا. پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں کو اپروچ کیا گورنمنٹ کے لیے, آپ لوگوں نے ریفیوز کر دیا, فائن, آپ نے گورنمنٹ نہیں بنانی تھی, اپوزیشن میں بیٹھنا تھا, فیئر انف. لیکن کیا بات کرنے کے لیے اور نیکسٹ انتخابات کو صاف شفاف بنانے کے لیے کوئی اکٹھے بیٹھیں گے, یا بس احتجاج موڈ چلے گا, 5 سال چلے گا, there is no other way about it؟ وہ جگر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام مزاحمت ہے جہاں تک پہنچے. بڑا کلیئر ہے, کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ویری فرینکلی دیکھیں, آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا, آپ نے پاکستان کا عوام کا مینڈیٹ چوری کیا. عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے دیا تھا کہ عمران خان صاحب جیل میں تھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی اور لیڈر کا ساتھ وہ عمران خان ہے. آج اگر ہم اس کمپرومائز کی بات کریں اور وہ کہہ رہے ہیں جی وسیع تر مفاد, یہ جو ایک کیمیائی نسخہ ہے نا وسیع تر مفاد, یہ پاکستان میں سب سے بڑی منافقت ہے. ہم اس وقت قانون سازی اور باقی ساری چیزوں میں جا کے تقریریں جھاڑنا شروع کر دیں نیشنل اسمبلی میں کہ جی یہاں لیجسلیشن بھی کر دیں, قانون سازی کر دیں, اور ادھر میرا لیڈر بیٹھا اور ڈڈیالہ میں 180 پرچے میں, جس میں سے سب سے بڑا پرچہ کیا ہے کہ اس کا نکاح غیر شرعی. I cannot live with it. ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس سٹرگل میں, اس مزاحمت کے لیے. سو میرا پوائنٹ آف بڑا کلیئر ہے. I'm not sure میری لیڈرشپ اب اس بات کو کلیریفائی کیا کرے گی. ہم کسی صورت میں اس گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے. We'll block it out.
ہم اس نیشنل اسمبلی کو, پروونشل اسمبلی کو, سینٹ سب کچھ بلاک کر دیں گے. بزنس ایز یوزل ول ناٹ ہیپن. اچھا تو سینیٹر صاحب کب تک چلے گی پھر یہ حکومت؟ پھر آپ کی نظر میں آپ سب کچھ بلاک کر دیں گے, کوئی لیجسلیشن نہیں ہونے دیں گے؟ پھر آپ کی 3 مہینے بھی دینے کو چاہیے, اس کی وجہ ہے نا, they do not deserve to be there. یہ حکومت 3 مہینے سے 6 مہینے تک چلے گی. لوگوں نے بڑا شور مچایا, آئی ایم ایف کو خط کیوں لکھا؟ آئی ایم ایف پیسے کس کو دے رہا ہے؟ آئی ایم ایف پاکستان کی اس حکومت کو نہیں دے رہا, وہ پاکستان کے عوام کو پیسے دے رہا ہے, پاکستان کی ریاست کو پیسے دے رہا ہے. سو اگر ریاست نے کسی اور کو الیکٹ کیا اور اس کی جگہ بیٹھا کوئی اور ہو تو ڈو اٹ دے ڈیزرو ٹو گیٹ دی منی؟ نو, ان کے ساتھ آپ اس طرح چل ہی نہیں سکتے. آپ اس طرح دیکھیں کہ اگر آپ نے سینیٹر صاحب آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو, لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, یہ آئی ایم ایف والی بات کر کے نا مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. آئی ایم ایف کے پیسے اسٹیٹ کو نہیں, باقاعدہ طور پر عوام کی ہیلپ کے لیے مل رہے ہیں تاکہ عوام کو ایشو, ہر عوام کے 6 کروڑ 65 لاکھ روپے ہر سیشن کے ہر دن کے اوپر لگ رہے ہیں. پچھلے سال کی پیڈ کی رپورٹ ہے, لگ رہے ہیں, لیکن آپ ہر چیز کو بلاک کر دیں گے تو آپ کو عوام کے اس پیسوں کی فکر نہیں ہوگی. آپ ہمارے ٹی اے ڈی روک دیں. میں یہ کہتا ہوں آپ ہماری تنخواہیں روکیں, ہمارے ٹی اے ڈی روکیں. ہمیں اس نیشنل اسمبلی کا, اس سینٹ کا, پروونشل اسمبلی کا پارٹ نہیں بننا اگر اس طرح کے ڈاکے رہیں گے. تو پھر کیوں بیٹھے آپ لوگ اسمبلی میں سینیٹر صاحب؟ ہم نیشنل اسمبلی میں کیوں آئے؟ ہم یہ لوگوں سے ووٹ لے کے کس لیے آئے تھے؟ کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس وقت پاکستان میں ایک لیڈر کے ساتھ زیادتی ہے. انہوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا کہ وہ سمجھے تھے کہ ہم ان لوگوں کو ووٹ دیں گے اور خان اڈیالہ سے باہر نکل آئے گا. اب یہ سمجھتے کہ جی قانون ایسا قانون سازی نہیں ہو سکتی. دے ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہے. دے ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ کہ ہمیں پولیٹیکل موٹیویشن کے تحت ہمارے لیڈر کو اس وقت جیل میں ڈالا گیا ہے. نہیں, آپ نہ پارلیمنٹ کو چلنے دیں گے. پچھلی بار تو آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے بھی نہیں تھے, لیکن آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے بھی. بالکل نہیں چلنے دیں گے. اور میں ایک بات بتاؤں, اگر کہیں پہ کوئی کمپرومائز کی گفتگو کسی لیڈر نے ہماری پارٹی میں کرنے کی کوشش کی, he'll be fizzled out. Not at all. ہمارا جو پارٹی کا جو ہارڈ کور ورکر ہے, جو پی ٹی آئی کا ہارڈ کور سٹانس ہے نا, وہ بڑا کلیئر ہے. It has to be the resistance یا مزاحمت ہوگی, کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں ہے. اور اگر آج ہم نے ان کو الاؤ کر دیا تو کبھی ہمیں تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی. میں نے نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف جانا ہے, لیکن سینیٹر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور ایک طرح سے انسائٹنگ بھی ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے, آپ نے پارلیمنٹ چلنے نہیں دینی ہے. آپ کا کوئی لیڈر اگر مفاہمت کی بات کرے گا تو مفاہمت کی بات چلے گی نہیں. یعنی ہم اگلے 5 سال کے اندر انسٹیبلٹی دیکھیں گے. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ 3 مہینے کے انتخابات کے بعد کیسے انتخابات ہو سکتے ہیں؟ میں ایک سوال آپ سے پوچھوں, آپ نے مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان سنا تھا آج سے 4 دن پہلے کہ میں جناب چیف منسٹر گورنمنٹ کی بھی, میں اپوزیشن کی بھی ہوں, مفاہمت کی بات کی تھی. آج جو ہمارا پورے پنجاب میں پرامن احتجاج ہوئے ہیں, وہ کوئی کینٹونمنٹس میں تو نہیں تھے, وہ تو کچہری کے باہر تھے, پریس کلب کے باہر تھے. تو پھر آج پولیس گردی کیوں کی گئی؟ یہ سوال میں سینیٹر افنان سے پوچھوں گی, بگننگ میں انٹرو میں بھی میں نے بات کی. فیئر انف. یہ سوال میں پوچھوں گی, مریم نواز شریف صاحبہ کی ہے نا, آج کس نے آغاز کیا؟ ختم آپ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. نفیسہ شاہ صاحبہ, انہوں نے تو آپ کی حکومت کو, یعنی آپ کابینہ کا حصہ تو نہیں ہوں گے لیکن ٹریجری بینچز پہ بیٹھ رہے ہوں گے, 3 مہینے سے 6 مہینے کا ٹائم دے دیا ہے کہ اس کے علاوہ نہ ہم نے پارلیمنٹ چلنے دینی ہے, نہ ہم نے سینٹ چلنے دینا ہے, نہ ہم نے قانون سازی ہونے دینی ہے. بڑے کلیئر ہیں, کوئی مفاہمت نہیں ہوگی. ایسے میں کیسے نفیسہ صاحبہ کیسے, ہاؤ از پالیٹکس؟ دیکھیں, میں نے اگر یہ کہا کہ ہاں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. جی تھوڑا ایکو اگر کم کریں گے تو میں تھوڑا کلیئرلی اپنا آرگیومنٹ. چلیے میں بریک کی طرف جاتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس کے بعد پھر بائی دیٹ ٹائم آپ کی آڈیو کو بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا جواب بھی لیتے ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ ہمیں بتائیں گی کہ 3 سے 6 مہینے کے اندر حکومت کدھر, وہ اربوں روپے جو انتخابات پہ لگے وہ کدھر, اور پھر وہ جو 6 کروڑ 65 لاکھ روپے ہر روز لگتے ہیں وہ کدھر. بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑے گئی تھی. 3 سے 6 مہینے کا ٹائم دیا سینیٹر ران نے آپ کی حکومت کو, اس سے زیادہ چلنے بھی نہیں دینا. وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں نے چلنے نہیں دینا. میں نے جی بہت کیئرفلی فالو کیا جو سینیٹر ران کی جو پریڈکشنز تھیں اور جو ان کا ایک سٹانس تھا, جو ہم نے اسمبلی میں بھی ان کی گونج سنی کہ جی ہم یہ حکومت نہیں چلنے دیں گے. تو پہلے تو جب میں نے کہا کہ غیر فطری الائنس ہے, اس میں اس کو کوالیفائی کروں کہ جو الائنس ہے وہ 2 ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے ملٹری ڈکٹیٹرشپس بھی فیس کیے ہیں, جنہوں نے یہ سارے مرحلے, جیلوں والے مرحلے, وکٹمائزیشن والے مرحلے, سیاسی بنیاد پر کیسز والے مسئلے, ہر ویدر کو انہوں نے بھگتا ہے, اور بالخصوص پیپلز پارٹی نے ہر ویدر کو بھگتا ہے.
اور ہماری قیادت جو ہے وہ ہر سٹارم کو، وہ طوفان ہو، وہ ان کی سونامیاں ہو، ان سب کو فیس کرنا جانتی ہے. تو غیر فطری الائنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی. آن دا کنٹری میں سمجھتی ہوں کہ جو لچک ان سیاستدانوں میں ہے، یہ لچک ہی جو ہے ہمارے لیے امید ہے. اور جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جہاں تک پی ٹی آئی کی ایک میں نہ مانوں والی سیاست ہے، دیکھیں انہوں نے 2014 سے جو دھرنے سے شروع کیا، اب مجھے بتائیں 132 دن ان کا دھرنا ہوا، اس سے کیا حکومت گری؟ پھر اس کے بعد جب حکومت میں یہ آئے، اس کے بعد تو جو انہوں نے ملک کا حشر کیا وہ تو آپ کے سامنے ہے. رائٹ. لیکن نو کانفیڈنس کے بعد انہوں نے پھر مہازارائی کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی الیکشن فی الفور ہو. ایک ان کی ضد تھی، چلے الیکشن فی الفور ہو. اور اس الیکشن کو فی الفور کرانے میں انہوں نے اپنے 4 پایوں پر کلہاڑی ماری. خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، وہ 2 تو ڈیزالو کر دیں، 2 ان کی خود گر گئیں. تو یہ کرتے کرتے پھر کیا الیکشن ان کے ٹرمز پر الیکشن ہوئی یا آئین کے مطابق الیکشن ہوئی؟ اور اب اگر یہ ان کی خواہش ہے کہ حکومت نہیں چلنے دینا تو بے شک وہ ان کی خواہش رہے، لیکن جو ان کی ماضی کی ایک ریجڈ سیاست ہے کہ بس جو اگر دروازہ بند ہے تو بند ہی رہے گا اور مطلب کوئی لچک نہیں ہوگی، تو اس سے یہ تو ان کی سیاست ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ لچک کی بات کر رہی ہیں، جو سلسلہ حکومت سازی کا ہے وہ تو چل پڑا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، حکومت چلتی رہے گی، قانون سازی بھی ہو جائے گی. مجھے بتائیں ان کے شور ہنگامے سے کیا قانون سازی رکے گی؟ نہیں رکے گی. کیا ان کے شور ہنگامے سے پارلیمنٹ رک جائے گی؟ پارلیمنٹ نہیں رکے گی. پارلیمنٹ شور ہنگامے سے نہیں رکے گی. کیا ان کے گالم گلوچ سے، جوتے لٹکانے سے چیزیں بند ہو جائیں گی؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ یہ فرما رہی ہیں کہ کوئی حکومت کو کوئی نہیں کچھ کر سکتا. سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے بیانیہ کو زیادہ کمزور کرے گا. گاٹ یور پوائنٹ. سینیٹر عفنان، یہ لچک کی بات ہو رہی ہے، ریجڈیٹی نہیں چلنی چاہیے. مریم نواز صاحبہ نے بولا تھا کہ استحکام کی بات کریں گے، انتقام کی بات نہیں کریں گے. انہوں نے فرمایا کہ میں گاٹ یور پوائنٹ، ہر کسی کی چیف منسٹر انکلوڈنگ دی اپوزیشن سائڈ، اور آج پنجاب میں کیا ہوا ہے، کریک ڈاؤن ہوا ہے باقاعدہ طور پر. احتجاج بات الگ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، I got your point ڈاکٹر صاحبہ، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ادھم مچا کے یا پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کر کے جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کر کے پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل سسٹم اور تمام جو عدلیہ اور تمام نظام ہے اس کو گرا سکتے ہیں اگر ان کی خواہش یہ ہے. تو میں آپ کو یہ بات ابھی بتا دیتا ہوں کہ ہم پھر اپنا ٹائم بھی پورا کریں گے. ٹھیک ہے. اور ہم یہ 35 پنکچر والا جو انہوں نے کارنامہ کیا تھا، بعد میں کہا تھا سیاسی بات ہے. پھر انہوں نے کہا 4 سیٹیں کھولو، ہم نے 4 سیٹیں کھولی، 3 ہار گئے، ہم 3 جیت گئے. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی جو نفیسہ شاہ صاحب نے بات کی بالکل ٹھیک کی ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شور شرابہ کر کے ہمیں روک سکتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ آج سے 2 سال پہلے گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، پختونخوا میں، پنجاب میں اور وفاق میں ان کی حکومت تھی. آج یہ صرف پختونخوا تک رہ گئی. تو آپ خالی باتیں نہیں آئے مریم نواز صاحبہ والی طرف. میں بتا دیتا ہوں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی اوپنلی کہے کہ جی ہم ملک میں عدم استحکام لے کے آئیں گے، ہم حکومت کو نہیں چلنے دیں گے، تو پھر جو ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم افہام و تفہیم سے معاملہ چلانا چاہتے ہیں، بات چیت سے مسائل حل کر سکتے ہیں. ہاں تو انہوں نے اگر اس طرح کرنا ہے تو پھر تو آگے سے جواب جیسا یہ سوال وہ کریں گے. ہم یہ ہے اچھی بات نہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی عمران خان کو باہر نکالنا ہے، بھائی عوام کے مسائل حل کریں نا. اب مہنگائی مسئلہ ہے عوام کا، وہ آپ نے کرنا ہے، آپ حکومت ہم کریں گے، لیکن انہیں بھی ہماری ہیلپ کرنی چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ یہ IMF کو خط لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آبجیکٹو صرف یہ کہ عمران خان صاحب پہ جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ ختم کروائے جائیں. اگر ان کے آبجیکٹو یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، عوام کو بتا دے کہ جب کرپشن 16 مہینے کی حکومت میں آپ پہ یہ الزام لگتا تھا کہ آپ اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، NRO یہ خود بول رہے ہیں کہ ہمارا آبجیکٹو ہے عمران خان کے کیسز ختم کرانا. ٹھیک ہے چلیں. اچھا سینیٹر آن ایک تو جواب نفیسہ صاحبہ کا اور سینیٹر عفنان دونوں کا جواب. دوسرا یہ کہ اس ٹائم پر
آپ کو یاد ہوگا جب 2018 کے اندر آپ کے ہی بانی نے سپیچ کرنی تھی تو اس بات کا شکوہ پورے 5 سال چلتا رہا کہ مجھے پہلی سپیچ نہیں کرنے دی، احتجاج کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں سٹارٹ تو آپ نے کیا اس افہام و تفہیم کو ختم کرنے کا، احتجاج کر کے، جوتے لہرا کر پارلیمنٹ کے اندر. پہلے میں دونوں آنریبل کولیگز کا تھوڑا جواب دے دوں. پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے جی؟ دیر از اے ویری فائن لائن بٹوین لچک اینڈ منافقت. یہ جو کہتے ہیں نا وسیع تر مفاد میں سب کچھ چل جائے گا، یہ پاکستان میں اب نہیں چل سکتا. میڈم نفیسہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جی لچک ان 2 لیڈرز میں ہے، زرداری صاحب میں اور شہباز شریف میں، جس سے ہمیں امید ہے کہ شاید سسٹم چل جائے. حقیقت یہ لچک نہیں. اگر لچک اس میں ہوتی جو کمپرومائز کر کے کہے کہ جی میں کچھ نہیں لیتا، اگر لچک یہ ہے کہ تم پنجاب کی چیف منسٹرشپ لے لو اور ہم سندھ کی چیف منسٹرشپ لیتے ہیں، تم اپنا بلوچستان کی چیف منسٹرشپ لے لو، ہم پرائم منسٹر پاکستان لے لیتے ہیں، تم چیئرمین سینٹ لو، ہم اسپیکر پاکستان سے. یہ لچک نہیں ہے، یہ مزے ہیں، یہ گریبز ہیں، گو فار دا گریبز. تم یہ لوٹ لو، میں وہ لوٹ لیتا ہوں، یہ تمہارا حصہ. یہ چوری کا مال جس طرح آپس میں نہیں بانٹ کی جاتی، یہ چوری کا مال آپس میں بانٹا جا رہا ہے اور جس کا اصل ڈیزرو کرتے ہیں آپ نے ان کو باہر بٹھا دیا ہے. حقیقت میں عوام کا مینڈیٹ ہمارے پاس تھا، ہم نے حکومت بنانے سے انکار کیا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ چوری کی گئی. اگر اس وقت ہم یہ لچک دکھا کے حکومت بیٹھے ہوتے تو شاید ہم اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتے. اور یقین جانیے پاکستان کی عوام اب اتنی تیز اور سمجھدار ہے کہ اب وہ سب سمجھتی ہے. عمران خان صاحب خود وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے اس لیے حکومت نہیں. I got your point. Senator Rana Abbas Buffy صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر نفیسہ صاحبہ، سینیٹر افنان، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے، لیکن استحکام تو آنا ہوگا اور وہ عوام کے لیے لے کر آنا ہے. خدا کے لیے IMF والے مسئلے، یہ 6 کروڑ 65 لاکھ روپے جو ہر روز آپ پہ لگ رہے ہیں، اس کو حلال کیجیے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.